चौधरी औरंगजेब साहब, इनकी बातें सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही हैं। इनकी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद। ये जो जरदारी ने और नवाज शरीफ ने मिलके 18वीं तरमीम वाला डाका डाला है, सबसे बड़ा जुल्म है पाकिस्तान के साथ। मैं ऐसा काम कर जाऊं जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो लोग मुझे याद रखें। हर पार्टी की ये ख्वाहिश है कि मैं उनके साथ शामिल हो जाऊं। उसने कहा था कि मैं इनको उल्टा लटकाऊंगा, गैर सोचे समझे इनको उल्टा लटका देना चाहिए। यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। आप कहते हैं कि फलां बंदा मेरे कंट्रोल में नहीं है। आपको प्राइम मिनिस्टर से ऊपर कौन सी सीट चाहिए? प्राइम मिनिस्टर बन गए और आप फिर कह रहे हैं कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं। अगर इमरान खान ने इनको उल्टा नहीं ना लटकाया तो ये अवाम इसको जरूर उल्टा लटका देगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अली तारिक और आप देख रहे हैं टुडे डिजिटल। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद के चेयरमैन चौधरी औरंगजेब साहब। इनकी बातें सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही हैं। इनकी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद। पार्टी बनाने का मकसद क्या था, इनसे पूछते हैं और इनसे गपशप लगाते हैं। सर, सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। नहीं जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए जी। अच्छा सर, बहुत ज़्यादा पार्टियां पाकिस्तान में पहले ही हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग। लोग इनसे ही पहले जो हैं बड़े ही परेशान हो चुके हैं। आपकी जो पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद पार्टी है, क्या मकसद है इसका, सोच क्या है पीछे इसकी? बेसिकली लोग इनसे परेशान नहीं हो चुके, इन्होंने लोगों को परेशान कर दिया है। लोगों का इन्होंने हक छीन लिया है। लोगों की इन्होंने ज़िंदगी गुजारनी इंतहाई मुश्किल कर दी हुई है। और सबसे बड़ी बात ये देखें, मैं ये समझता हूँ कि ये जो जरदारी ने और नवाज शरीफ ने मिलके 18वीं तरमीम वाला डाका डाला है पाकिस्तान के ऊपर, मैं समझता हूँ ये 1971 के बाद सबसे बड़ा जुल्म है पाकिस्तान के साथ। कि आपने अपनी फेडरेशन को और सेंटर को कमज़ोर कर दिया है और आपने सूबों को खुद मुख्तार कर दिया है। आप देखें कि जब तक हमारा फेडरल मजबूत नहीं होता तब तक हमारे मुल्क की जो एक इकाई है, हमारे मुल्क का जो एक मुत्तहिद होना है, वो कैसे मुमकिन हो सकता है? तो इन्होंने इस तरह की इस वतन के साथ गद्दारियाँ की हैं। इन्होंने कौमी सलामती के ऊपर कंप्रोमाइज़ किया है। हम इनके ख़िलाफ़ बेसिकली इसलिए खड़े हुए हैं कि हम इनकी सारी उन हरकतों को समझते हैं जिससे हमारे इस अज़ीज़ वतन को नुकसान पहुंचा है। और जिस तरह से आपने देखा है कि हमारी पार्टी का नाम है पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद, तो इत्तेहाद ही हमारा मेन एलिमेंट है। हम एक मुत्तहिद पाकिस्तान देखना चाहते हैं। हम पाकिस्तानी कौम को सिंधी, बलोची, पठान, पंजाबी में तकसीम शुदा कौम नहीं देखना चाहते। हम एक पाकिस्तानी की पहचान बनाना चाहते हैं और एक पाकिस्तानी परचम के नीचे लोगों को। अच्छा सर, ये बताइएगा, जैसे आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद, अब नून लीग जो है बेसिकली पंजाब की जमात होकर रह गई है, पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध की जमात होकर रह गई है, पीटीआई जो है वो केपीके की रह गई है। पंजाब में उन्होंने सीटें और इत्तेहादियों के साथ मिल के जो है अपनी हुकूमत बनाई। तो आप जमात एक बड़ी बना रहे हैं, सबको इत्तेहाद का मतलब कि सब इसके अंदर है, तो इसके लिए तो बड़े पैसे लगेंगे, बड़ी एक सोच चाहिए इसके। आपको ये मोटिवेशनल जो पीछे थ्योरी है जो आपके ये कहाँ से आई? कोई यू टर्न आया लाइफ में कि आप कारोबार तो कर रहे हैं साथ, लेकिन साथ एक तहरीक भी चला रहे हैं, एक सियासी जमात भी बना रही है? जी, मैं बेसिकली बुनियादी तौर पे अपने आप को कारोबारी नहीं समझता कि मैं एक कारोबारी शख्स के तौर पे अल्लाह ताला ने मुझे पैदा किया है। कारोबार हर इंसान की ज़रूरत ज़रूर होता है, लेकिन कभी भी उसका वो मकसद हयात नहीं होता। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कारोबार करता है और अपने कारोबार के साथ साथ वो अपनी ज़िंदगी का उसका एक मकसद भी होता है। तो ये पार्टी बेशक मैंने अभी रिसेंटली रजिस्टर्ड करवाई है, साल डेढ़ साल पहले हमने इस मूवमेंट को शुरू किया है। लेकिन जब से मैंने होश संभाला है तो मुझे ये फ़ील होता था कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए पैदा किया है और मुझे अल्लाह ने इस काम के लिए मुंतखब किया है कि मैंने लोगों की खिदमत करनी है, अपने मुल्क की खिदमत करनी है और पाकिस्तान को दुनिया का नंबर 1 मुल्क बनाना है इंशाअल्लाह ताला। और इस कौम को हमने मुत्तहिद करना है। सर, ये बताइएगा कि जैसे आप बता रहे हैं कि आप बने ही इस चीज़ के लिए थे, ये कब पता चला? क्योंकि आप एक बड़ी सोसाइटी के ऑनर भी हैं, आपने अपनी ज़िंदगी में बड़ा कुछ देखा भी है। मैंने काफ़ी आपके पुराने इंटरव्यूज़ भी देखे हैं जिसमें आप ज़ीरो से शुरू करके एक बड़ी जो है आपने कारोबार जो है बनाया। कैसे किया और ये पार्टी की सोच कब आई ज़हन में कि पार्टी बना? जी देखें, इस तरह से है कि मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं ज़ीरो से स्टार्ट ना करता, अल्लाह ताला मुझे ज़ीरो से स्टार्ट ना कराता, तो मेरे अंदर वो सलाहियत कभी पैदा ही नहीं हो सकती थी। वो सारा एक 20 साल की जो जिद्दोजहद है अपनी मुआशी ज़िंदगी को गुजारने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए, उसमें जो मेरी ट्रेनिंग हुई है, उसी चीज़ ने ही तो मेरे अंदर ये सारी सलाहियत जो थी छुपी हुई उनको निखार दिया। मुझे अब देखें कि मैं एक ऑफिस बॉय से लेके एक एडमिनिस्ट्रेटर तक और एक बड़े कारोबारी आदमी तक
ایک انڈسٹریلسٹ کی بھی اور ایک بزنس مین کی بھی اور ایک جاب پیشہ بندے کی بھی اور ایک کسان کی بھی، میں ہر آدمی کی مشکلات کو سمجھتا ہوں، کیوں کہ میں ان فیزز میں سے خود گزر چکا ہوں۔ اس طرح کا کام کرنا چاہتا ہوں جب اللہ تعالیٰ مجھے وسائل دے اور اللہ تعالیٰ مجھے اختیارات دے کہ میں ایسا کام کر جاؤں جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو لوگ مجھے یاد رکھیں اور میں لوگوں کے دلوں میں زندہ رہوں۔ اور میں نے اس میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اور اللہ تعالیٰ میری مدد کرے کہ میں امت مسلمہ کی اور مسلمانوں کی اور پاکستانیوں کی قیادت کر سکوں۔ یہ بتائیے گا کہ جب ایک بندے کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ جائے تو سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ خود بخود اس کے پاس آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کی بھی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بڑی زیادہ جو ہے، آپ جب سیاسی جماعت بنانے لگے یا آپ نے سوچا تو کسی سیاسی جماعت نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہماری سیاسی جماعت میں آ جائیں، یا گورنمنٹ نے کہا، موجودہ حکومت جو ہے انہوں نے کہا کہ آپ کوئی عہدہ لے لیں اور ہماری جو ہے جوائن کر لیں، ایسا کوئی واقعہ ہوا ہو؟ جی بالکل، یہ اپرچونٹیز آپ کو پتہ ہے میرے لیے بہت ایزی ہیں کہ اگر میں کسی پارٹی کو جوائن کرنا چاہوں، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے میرا ایک پبلک ریلیشن ڈیولپ کر دیا ہوا ہے اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مجھے وسائل دے دیے ہوئے ہیں، تو ہر پارٹی کی یہ خواہش ہے کہ میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں، ٹھیک ہے۔ اس میں اب چونکہ ہم نے یہ انیشیٹو ہی ان پارٹیز کے خلاف لیا ہے تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم انہی کے ساتھ جا کے شامل ہو جائیں؟ صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کل کی جو سیاست ہے وہ بڑی گندی ہو چکی ہے، گالی گلوچ تو کسی سیاستدان کے لیے جو ہے وہ کہہ لیں کہ ضروری ایک قسم کا ہو گیا، یہاں تک کہ تھپڑ تک بات پہنچ چکی ہے کہ لوگ اسمبلیوں میں تھپڑ ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں اور الزام تراشی حد سے زیادہ گزر چکی۔ تو اس طرح کے سارے معاملات میں آپ اپنی ایک پارٹی لے کے آ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی پارٹی کو ان چیزوں سے کیسے بچائیں گے؟ کیونکہ جو لوگ سیاسی ورکر ہوں گے وہ بھی اسی ماحول میں جو ہے تربیت لے کے آئیں گے، تو کیسے اس چیز کو الگ کریں گے؟ سب سے بڑی جو میری خواہش ہے نا، یہ آپ نے بالکل میرے نا دل کی بات کر دی ہے۔ سب سے پہلی جو میری خواہش ہے اپنی پولیٹیکل پارٹی بنانے کے بعد وہ یہ تھی کہ میں سب سے پہلے اپنے نوجوانوں کے اندر نا اخلاقیات کو اجاگر کروں گا، یعنی کہ ہم نے اپنے ملک کے اندر پاکستانی ختم کر دی ہیں، اپنی حب الوطنی ختم کر دی ہے، یا تو ہم نے پٹواری پیدا کر دی ہیں یا ہم نے یوتھیے پیدا کر دی ہیں، یعنی کہ ہمارا ملک کہاں کھڑا ہوا ہے؟ پاکستانی کوئی بندہ اپنے آپ کو نہیں کہہ رہا، کوئی کہہ رہا ہے میں نواز شریف میرا قائد ہے، کوئی کہہ رہا ہے میرا عمران خان قائد ہے، تو جو اصل ہمارا قائد ہے قائد اعظم صاحب، تو ان کو کوئی اپنا قائد ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو ہمارے جو قائد ہیں وہ الحمدللہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور ہمارے قائد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو ہم نے اپنی نوجوان نسل کو اس طرف لے کر جانا ہے، ان اخلاقیات کی طرف لے کر جانا ہے جو قائد اعظم نے بتائی تھیں اور جو علامہ اقبال نے بتائی تھیں۔ اب 2023 کا الیکشن آنے والا ہے، اس سال کے بعد اگلا سال الیکشن کا سال ہوگا، تو آپ اپنے جو کینڈیڈیٹ ہیں، امیدوار ہیں، وہ پورے ملک میں کھڑے کریں گے یا ابھی آپ مطلب کہ کچھ جگہوں سے الیکشن لڑیں گے؟ یہ تھوڑا جو ہے کلیئر کر دیں۔ جی 2023 کے جنرل الیکشن کے اندر میرا فوکس زیادہ سب سے پہلے اپنی سیٹ کے اوپر ہے، کیونکہ میں اپنے آبائی پالپور سے جو آپ کی سیٹ ہے، جی میں اپنے آبائی گاؤں دیپالپور NA 143 سے MNA کا الیکشن لڑ رہا ہوں، اور ایک MPA کی سیٹ لاہور سے ابھی وہ ہم نے اناؤنس نہیں کی، تو وہ لاہور سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں۔ سب سے زیادہ بنیادی فوکس ہمارا ان 2 سیٹس کے اوپر ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب کے اندر انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہے اور ہم اس کے اوپر ورک کر رہے ہیں۔ کچھ پارٹیز کے ساتھ بھی ہمارا الائنس ہو رہا ہے جن کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، جن کے کام اچھے ہیں، جن کا نظریہ اچھا ہے، تو ان کے ساتھ اتحاد کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ مشترکہ طور پہ ہم اپنے کینڈیڈیٹ پورے پنجاب میں اس الیکشن میں انشاءاللہ ہم پنجاب کو فوکس کرنے جا رہے ہیں، اور پھر نیکسٹ جو الیکشن ہوگا اس میں ہم پورے پاکستان کو فوکس کریں گے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو سیاسی حالات ہے اس کا آپ کے پاس حل کیا ہے؟ دیکھیں ایک طرف جو ہے اپوزیشن ہر وقت عمران خان کو سلیکٹڈ کہہ رہی ہے، جو گورنمنٹ ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہے NRO مانگ رہے ہیں، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو، مطلب کہ آپس میں الزام تراشی عروج پہ ہے۔ آپ کے پاس کوئی ایسا سیاسی حل ہے ان کا کہ قوم جو ہے کہے کہ نہیں اب یہ پارٹی آئی ہے، یہ جو ایسی باتیں نہیں کرے گی اور یہ سب سکون آ جائے گا سیاست میں؟ دیکھیں آپ اپوزیشن کی ساری باتیں سنیں، آپ ان کا سارا شور شرابہ سنیں، وہ کہتے ہیں مہنگائی بہت ہو گئی ہے، عوام مر گئی ہے، فلان ہو گیا ہے۔ آپ ابھی میرے سامنے لے کے آئیں کسی اپوزیشن والے بندے کو، میں اسے آج کی جو موجودہ پرائز لسٹ ہے اس سے پوچھوں گا اور اس کو نہیں پتا ہوگا۔ یہ ان کے صرف پولیٹیکل سٹنٹ ہیں اور ان کی ساری جدوجہد اس بات کے اوپر ہے کہ کسی طرح ان کو کرسی واپس مل جائے۔
ان کو عوام کے ساتھ اپوزیشن والوں کو کوئی سروکار نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی نیت کے اوپر آپ کے جو ریئیکشن اور رزلٹ ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اگر آپ نے نیت کر لی ہوئی ہے کہ آپ نے پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے اور پاکستان کو ان کے مسائل سے نکالنا ہے, جب آپ کا فوکس ہوگا پاکستان کے مسائل کو ختم کرنے کے لیے آپ ضرور اس کا حل نکال لیں گے. لیکن اگر آپ کا فوکس ہے کرسی حاصل کرنے کے لیے تو پھر آپ مسائل کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ یہ جو موجودہ ہماری اپوزیشن ہے ان کی بھی یہی کوشش ہے کہ ہمیں کسی طرح اقتدار مل جائے, اور جو ہماری گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے ان کو بھی عوام کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے, وہ اپنی کرسی بچانے میں لگے ہوئے ہیں. یہ کرسی چھیننے میں لگے ہوئے ہیں اور وہ کرسی بچانے میں لگے ہوئے ہیں. ان دونوں میں کسی کو عوام کے ساتھ سروکار نہیں ہے. عمران خان ان موجودہ سیاستدانوں میں ایک بہتر آپشن ہے. اس کو چاہیے کہ اپنے ڈیسیژن کے اوپر فوکس کرے, اور جو اس نے کہا تھا کہ میں ان کو الٹا لٹکاؤں گا تو اس کو بغیر سوچے سمجھے ان کو الٹا لٹکا دینا چاہیے. یہ واحد حل ہے ہمارے ملک کو ٹھیک کرنے کا. جو ہمارا اس وقت عدلیہ کا نظام ہے, جب یہ آتے ہیں عدالت میں تو ہاتھ بن جاتے ہیں. حکومت کے بھی اس ٹائم وہی ہے, آپ نے دیکھا شہزاد اکبر روزانہ بات کرتے تھے لیکن وہ بات نہیں ہو سکی. کرپشن جنہوں نے کی وہ آج کوئی باہر بیٹھا ہے, کوئی ضمانتیں لے کے بیٹھا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے؟ نظام کو بالکل ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اور نظام اس وقت ٹھیک ہوتا ہے جب آپ کے پاس خود ایک اسٹرانگ ڈیسیژن ہو, جب آپ نے ود آؤٹ یو ٹرن ڈیسیژن کرنا ہو. جب آپ نے اپنے ڈیسیژن کے اوپر یو ٹرن نہیں نہ لینا ہوتا تو نظام خود ہی سیدھا ہو جاتا ہے. آپ فیصلہ کریں اور اس پہ ڈٹ جائیں اور پھر اس فیصلے کو صحیح ثابت کر دیں. لیکن اگر آپ نے خود اپنے فیصلے کے اندر یو ٹرن لینے کی گنجائش رکھی ہو, اپنے پاس آپ نے پلان اے کے ساتھ پلان بی رکھا ہو کہ اگر ایسے ہوگا تو میں ایسے کر لوں گا, تو پھر کیسے نظام بدلے گا؟ آپ ڈیسیژن کریں, یو آر دا پرائم منسٹر آف دا کنٹری, اور آپ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے. آپ کو پرائم منسٹر سے اوپر کون سی سیٹ چاہیے کہ آپ پرائم منسٹر بن گئے اور آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں؟ اگر عمران خان نے ان کو الٹا نہیں نہ لٹکایا تو یہ عوام اس کو ضرور الٹا لٹکا دے گی. اس کو چاہیے کہ اپنا وعدہ پورا کرے اور ان چوروں ڈاکوں کو چھوڑے نہیں جنہوں نے ملک کے ساتھ غداری کی ہے, ملک کو لوٹا ہے. لوٹا ہوا پیسہ واپس لے کر آئے. یہ کرسی بھی جانے والی ہے, یہ زندگی بھی جانے والی ہے, لیکن اگر وہ یہ کام کر جائے گا تو یہ کارنامہ اس کا تا قیامت رہے گا اور اللہ تعالیٰ سے بھی اس کو اپریسیشن ملے گی. یہ بتائیے گا کہ جیسے جب ایک بندے کی پارٹی بن جاتی ہے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ شروع تو عوامی لوگوں سے ہوتی ہے پارٹی, لیکن پھر آگے جا کے پیرا شوٹر پارٹی کو جو ہے پورا آکوپائی کر لیتے ہیں. اس پیرا شوٹر جو ہے اس پارٹی میں آ جاتے ہیں, جیسے کہ اس ٹائم پی ٹی آئی میں بھی ہوا کہ جتنے بھی پیرا شوٹر ہے وہ آ گئے اور جو عوامی جو پارٹی کے بیسیکل لوگ تھے وہ چلے گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی جو بھی شروع ہو رہی ہے آگے جا کے آپ ایسا تو نہیں کریں گے؟ میرا یہ ماننا ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو چانس دیں گے, ہم اپنے نوجوانوں کو آگے لے کر آئیں گے. آپ بلیو کریں کہ ہمارے ملک میں بہت قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بہت قابل نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, بہت پڑھے لکھے ہر شعبے کے ماہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہم ان کو آگے لے کر آئیں گے تو ہمارے ملک کی حالت بدلے گی. اگر ہم انہی پرانے لوگوں کو دوبارہ یوز کریں گے, انہی کو آگے لے کر آئیں گے تو ملک کی حالت نہیں بدلنے والی. یہ آپ کی پارٹی کا جھنڈا ہے جو ہمارے ساتھ اس وقت سامنے جو موجود ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو پارٹی میں پاکستان کا جھنڈا اور آپ کی پارٹی کا جو جھنڈا ہے ملتا ہے, اس میں بھی چاند ستارہ ہے, اس میں بھی, تو یہ چاند ستارے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ذرا کلیئر کریں. جی آپ کو پتہ ہے کہ دیکھیں چاند ستارہ جو ہے یہ سب سے پہلے تو ہماری مسلمانوں کی ایک علامت ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ترقی کی علامت ہے. ٹھیک ہے, اور جس طرح سے پاکستانی پرچم ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ سب پرچموں سے اونچا ہمارا پرچم ہے, پاکستانی پرچم ہے, اور وہی ہمارا عزیز پرچم ہے. تو ہماری کوشش تھی کہ ہمارے فلیگ کی پاکستانی فلیگ کے ساتھ ایک ریزیمبلنس ہو. ٹھیک ہے, ظاہری سی بات ہے, آپ کو پتہ ہے کہ پارٹی کا پرچم جو ہے یا کلر جو اس کا ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اب جیسے آپ اس میں بلو کلر دیکھ رہے ہیں تو یہ یونٹی کی علامت ہے, یہ متحد ہونے کی علامت ہے. تو یہ ایک بڑا نظریاتی پرچم ہے, یہ کوئی عام پرچم نہیں ہے. آپ نے 5 سالوں میں 300 ارب کا کاروبار بھی بنایا اور سیاسی پارٹی بھی آپ کی ہے. تو آج کل جو ہمارے نوجوان لوگ ہیں, جیسے آپ نوجوان کی بات کرتے ہیں, وہ کاروبار سے بڑا دور بھاگتے ہیں, نوکریوں کی طرف جو ہے زیادہ جاتے ہیں. تو آپ ایک کامیاب کاروبار بھی ہیں, بزنس مین بھی ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آج کل جو یوتھ ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنا کاروبار کرنا چاہیے اسٹیبلش, یا جو نوکریاں ہیں یا جو بھیڑ چال چل رہی ہے اس پہ جو ہے کام کرنا چاہیے؟ دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا درجے بہ درجے پیدا کی ہے. نہ تو اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کو کاروبار کرنے کے لیے پیدا کیا ہے, اور نہ ہی ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے نوکریاں کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک انٹرنل ڈگری دے کے بھیجا ہے جو ہمارے برین کے اندر آٹومیٹکلی نیچرلی قدرتی طور پہ انسٹالڈ ہوتی ہے. ہر شخص کو یہ چاہیے کہ وہ اس ڈگری کو پہچاننے کی کوشش کرے, اپنی اس صلاحیت کو پہچاننے کی کوشش کرے جو اللہ نے اس کو دے کے بھیجی ہے.
جب آپ اپنی اس صلاحیت کو پہچان لیتے ہیں, آپ اپنے آپ کی اسیسمنٹ کریں. سب سے پہلے آج کل ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے, یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر ایک موٹیویشنل اسپیکر بنا ہوا ہے اور وہ لوگوں کو کہہ رہا ہے جاب چھوڑ دو, یہ بزنس کر لو, فلاں کر لو. اب دیکھیں, ہر بندہ بزنس کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا. اگر ہر بندہ بزنس کرنے لگ جائے گا تو جاب کون کرے گا, اور اگر ہر بندہ جاب کرنے لگ جائے گا تو بزنس کون کرے گا. سب سے پہلے ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر کی اسکل کو دیکھیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ کو ایک مطمئن جاب کرنے والا شخص ہونا چاہیے. اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو آپ کو ایک مطمئن بزنس کرنے والا شخص ہونا چاہیے. ہر چیز کے لیے ایک پلان ہوتا ہے. آپ سب سے پہلے اپنے آپ کی اسیسمنٹ کریں, اس کے بعد آپ کو بزنس پلان سرچ کریں, پھر اس کے لیے دیکھیں وسائل کتنے ہیں, پھر اس کی پروفٹ کیلکولیشن کریں, اس کی لاسٹ کیلکولیشن کریں, اس کی فیزیبلٹیز بنائیں اور دیکھیں کہ آپ اس کے اوپر کتنا کام کر سکتے ہیں. اگر آپ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں, اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, کیونکہ نئے آنے والے بندوں کو موقع ملنا چاہیے. ان لوگوں کو عوام نے آزما لی ہے, اور جو حالات ہیں نتیجہ ہے وہ عوام کے بھی سامنے ہے. اگر آپ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں, کیا پہلا اسٹیپ کام کریں گے, کیا بڑا کام کیا کریں گے عوام کے لیے, کوئی آپ کے مائنڈ میں ہو؟ جی, ویسے تو بہت سارے کام ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم اپنے نوجوانوں کی اخلاقیات کے اوپر سب سے پہلا انیشیٹو لیں گے. ہم لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی قوم کو سب سے پہلے تو متحد کریں گے, ایک پاکستانی پرچم کے نیچے لے کر آئیں گے. ساری نفرت, فرقہ واریت, ان چیزوں کا خاتمہ کریں گے, ملک میں امن قائم کریں گے. اور اس کے بعد ہم اپنے جتنے بھی نوجوان ہیں جو ایجوکیشن سے محروم ہیں, سب سے پہلا کام ہم ایجوکیشن کے اندر انقلابی تبدیلیاں لے کر آئیں گے. اپنے سارے, چاہے کوئی غریب ہے یا امیر ہے, اس کے لیے یکساں تعلیم کا نظام ہوگا اور ہر بچہ اسکول جائے گا, ہر بچہ پڑھے گا. جب ایجوکیشن آ جائے گی, تعلیم آ جائے گی, تو انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے ترقی ممکن ہو جائے گی. جی ناظرین, یہ تھے چودھری اورنگزیب صاحب. ان کی آپ نے باتیں سنی ہیں. پارٹی جو ہے ان کی پاکستان تحریک اتحاد جو ہے وہ انہوں نے جو بنائی ہے. سب سے اہم جو بات ہے کہ اتحاد, پاکستان کو اس وقت سب اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. کوئی بلوچی نہ ہو, کوئی سندھی نہ ہو, کوئی پنجابی نہ ہو, بلکہ سب پاکستانی ہوں. یہ ان کا منشور ہے, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اپنے یہ کام میں جو ہے کامیاب ہوں. آج کی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.